7वें पारे की सूरह माइदा की आयत नंबर 106 है, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, शहादातु बैनिकुम, तुम्हारे दरमियान गवाही का निसाब ये है, इज़ा हदरा अहदकुमुल मौत, कि तुम में से जब किसी को मौत आ जाए, हीनल वसीयती, उस वक्त के जब वो वसीयत कर रहा हो, इसनानी ज़वा अदल मिनकुम, तो उस वक्त तुम में से 2 मोतबर शख्स होने चाहिए कि जो तुम्हारी वसीयत के गवाह हों। औ आखरान मिन गैरिकुम, या तुम्हारे गैरों में से 2 गवाह हों। इन अंतुम दरबतुम फिल अर्दी, उस वक्त जब तुम ज़मीन के अंदर सफ़र कर रहे हो, तो सफ़र के दौरान फ़असाबतकुम मुसीबतुल मौत, उस वक्त तुम्हें मौत का हादसा पेश आ जाए, तहबिसूनहुमा मिन बादिस सलाती, तो तुम उन दोनों को असर की नमाज के टाइम रोक लो। फ़युक़सिमान बिल्लाह, तो वो दोनों वसीयत के जो गवाह हैं वो अल्लाह की कसम उठाएं। इनिर तब तुम, जब तुम्हें उनके ऊपर शक पड़ जाए, तो वो कसम दें, ला नश्तरी बिही सामनन, कि हम इस कसम के मुआवजे में कोई माल जो है वो नहीं खरीदेंगे। वलो काना ज़ा कुर्बा, अगरचे हमारा कोई रिश्तेदार ही मद्दे मुकाबल क्यों ना हो। वला नक्तुमु शहादतुल्लाह, और हम अल्लाह ताला की गवाही को नहीं छुपाएंगे। अगर हम ऐसा करें तो इन्ना इज़ल्ला मिनल आसिमीन, तो हम ज़रूर गुनाहगारों में से हो जाएंगे। ये 3 आयात, आयत नंबर 106, आयत नंबर 107, आयत नंबर 108, इन तीनों आयात बय्यनात में अल्लाह ताला ने वसीयत के कुछ अहकामात जो है वो बयान फरमाए हैं। यानी अपने वतन के अंदर या सफ़र के दौरान मौत का हादसा जब पेश आ जाए, तो उस वक़्त वसीयत के 2 गवाह जो हैं वो होने चाहिए मोतबर, और वो गवाही दें कि हमने अपने कानों से सुना है कि ऐसे मरने वाले ने वसीयत की है और ये जो माल है ये वरासा का है। असल में ये आयत मुबारका उस वक्त नाज़िल हुई थी, मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहरी हयात मुबारका में मुहाजिरीन में से एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत बुदैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो मुल्क शाम चले गए तिजारत के लिए, और उनके साथ 2 अहले किताब, 2 ईसाई भी थे। हज़रत बुदैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़र के दौरान बीमारी लाहक हो गई, और इस कदर वो बीमार हो गए कि उनकी मौत जो थी वो बिल्कुल करीब हो गई। तो खुदा की ज़ात बाबरकात ने पहले इरशाद ये फरमाया है कि अगर तुम सफ़र के अलावा अपने घर में मौजूद हो, अपने वतन के अंदर बैठे हो, तो उस वक्त तुम्हें जब मौत आ जाए तो उस वक्त तुम्हारी वसीयत के 2 गवाह मोतबर होने चाहिए। अगर खुदा न खास्ता सफ़र के दौरान मौत जो है वो आ जाए, तो फिर कोशिश करो कि तुम्हारे मुसलमान भाइयों में से कोई 2 गवाह होने चाहिए। अगर मुसलमानों में से कोई 2 गवाह नहीं है, तो फिर अहले किताब में से कोई 2 गवाह हो जाएं, यानी गैर मुस्लिम भी
سفر کے دوران وصیت کے دو گواہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب موت کا حادثہ پیش آنے لگا، آپ نے سمجھا کہ میں تو قریب المرگ ہو رہا ہوں، تو ان کے پاس جتنا سامان تھا وہ سامان حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جو دو ہم سفر عیسائی تھے ان میں سے ایک کا نام تھا تمیم بن اوس داری اور دوسرے کا نام تھا عدی بن بدا۔ تمیم اور عدی دونوں کو سامان دے کر ان کے حوالے کیا اور کہا کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ جو میرا سامان ہے نا یہ میرے ورثاء کو پہنچا دینا، میرے گھر والوں کو دے دینا۔ اور اس وقت حضرت بدیل نے ایک فہرست لکھ دی، یعنی اس گٹھری کے اندر، اس سامان کے اندر جو چیزیں بھی تھیں وہ ساری کے ساری لکھ دی، ایک فہرست بنا کر اس سامان کے اندر رکھ دی۔ اور وہ جو سامان تھا وہ تمیم اور عدی کے حوالے کر دیا کہ جب تم واپس جاؤ گے تو میرے گھر والوں کو، میرے ورثاء کو یہ سامان دے دینا اور ان کو کہہ دینا کہ حضرت بدیل کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ فہرست جو تھی وہ آپ نے لکھ کر اس سامان کے اندر چھپا دی، لیکن جب سامان ان کے حوالے کیا گیا اور اس سامان کے اندر ایک چاندی کا پیالہ بھی تھا اور اس پیالے کے اندر اور بھی چاندی جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس پیالے کے اوپر سونے کے نقش و نگار جو تھے وہ بنے ہوئے تھے، یعنی سونے اور چاندی سے وہ مرصع پیالہ تھا جس کے اندر مزید چاندی بھی موجود تھی۔ جب انہوں نے سامان کھولا تو اس سامان کے اندر ان کی نظر جو تھی وہ فرشتے کے اوپر تو نہیں پڑی تھی اور ان کو فرشتے کا پتہ نہ چلا، لیکن پیالہ جو تھا انہوں نے پکڑ لیا۔ پیالہ انہوں نے کیا نام ہے ہیرا پھیری کر کے آگے پیچھے کر لیا، آپس میں بات کر لی کہ یہ پیالہ چرا لیتے ہیں اور اس کو فروخت کریں گے اور آپس میں پھر تقسیم کر لیں گے۔ پیالے کے بارے میں ان کی نیت کے اندر فتور آ گیا۔ جب وہ تمیم اور عدی جو دو عیسائی اس کے ساتھی تھے انہوں نے واپس آ کر وہ پیالہ جو تھا وہ بیچ دیا اور باقی جو سامان تھا وہ حضرت بدیل کے ورثاء کے حوالے کر دیا اور کہا کہ حضرت بدیل کا سفر کے دوران انتقال ہو گیا تھا تو یہ اس کا سامان ہے، یہ اس کی امانت ہے، میں نے تمہارے سپرد کر دی ہے، تم اس کو سنبھال لو۔ واپس چلیں گے وہ، اور جب حضرت بدیل کے ورثاء نے وہ سامان کھولا اور سامان کھول کر سارا سامان چیک کیا اور اس سامان کے اندر ان کو ایک فہرست مل گئی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس سامان کے اندر فلاں چیز بھی موجود ہے، 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 لیکن ساری چیزیں مل گئیں اور اس فہرست کے اندر کیا نام ہے سونے اور چاندی سے مرصع پیالہ بھی لکھا ہوا تھا، لیکن پیالہ نہیں ملا تھا۔ اور پیالہ نہ پا کر انہوں نے یہ جو کیس تھا، یہ مقدمہ جو تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ دیکھو ہمارا معاملہ بن گیا ہے، ہمارا جو سربراہ تھا حضرت بدیل وہ سفر کے دوران فوت ہو گیا ہے، لیکن اس نے جب وصیت کی تھی تو وصیت کے دو گواہ تھے، غیر مسلموں میں سے، عیسائیوں میں سے دو گواہ تھے، لیکن ان دو گواہوں نے باقی جو سامان تھا ان کی وصیت کے مطابق تو ہمارے تک پہنچا دیا ہے، لیکن اس سامان کے اندر کیا نام ہے سونے اور چاندی سے مرصع مزین پیالہ جو تھا وہ ہمیں نہیں ملا، جبکہ وہ فہرست کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اگر فہرست کے اندر لکھا ہوا ہے تو سامان کے اندر بھی ہونا چاہیے تھا، اگر سامان کے اندر نہیں ہے تو فہرست کے اندر نہیں لکھا ہونا چاہیے تھا، لہٰذا یہ معاملہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلاؤ ان گواہوں کو، وہ جو دو عیسائی گواہ تھے وصیت کے ان کو بلاؤ، اور بلا کر ان کو
یہاں نماز کے وقت کھڑا کیا جائے، تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تمہارے درمیان شہادت یعنی گواہی کا معیار یہ ہے، اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ وصیت کرے اپنی موت کے وقت، اور وصیت کے جو دو گواہ ہوں اگر وہ گواہی دیتے وقت ہیر پھیر کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو نماز کے وقت کھڑا کر لو لوگوں کے سامنے، اور وہ حلفیہ بیان دیں کہ ہمارے پاس جتنی امانت تھی ہم نے تمہارے تک پہنچا دی ہے، اور ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ مال اتنا ہی تھا۔ فیقسمان باللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائیں، ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا، اور اگر تمہیں ان پر شک پڑ جائے اور وہ قسم دیں، حلفیہ بیان دیں کہ ہمارے پاس جتنی امانت تھی ہم نے پہنچا دی ہے، اور ہم قسم دیتے ہیں اور اس قسم کے بدلے ہم دنیا کی دولت نہیں خریدنا چاہتے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ مد مقابل ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے اس گواہی کو ہم نہیں چھپائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بلایا اور بلا کر ان سے قسم لی نماز عصر کے بعد سارے لوگوں کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ ہم قسم دیتے ہیں جتنا مال حضرت بدیل نے ہمیں دیا تھا وہ سارے کا سارا ہم نے مال ان کے ورثاء تک پہنچا دیا ہے، اگر ہم نے ہیر پھیر کیا ہے تو ہم قسم دیتے ہیں، اور قسم کے بدلے ہم کوئی لالچ بھی نہیں رکھتے، اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو امانت ہمارے پاس گواہی کی شکل میں موجود ہے ہم اس کے اندر بھی نہیں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی نہیں ہم چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو انا اذا من العاصمین، ہم گناہگاروں میں سے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی وہ مکر گئے، یعنی انہوں نے پیالہ پھر بھی نہ دیا، پھر بھی جھوٹ بولا، جھوٹی گواہی دی انہوں نے اور جھوٹی قسم دی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ وہ جو پیالہ تھا نا وہ بکتا بکتا مکے تک پہنچ گیا تھا، تو مکے تک جا کے اس پیالے کو ٹریس کیا گیا، اور جس نے پیالہ خریدا تھا اس سے پوچھا کہ تم نے پیالہ کس سے خریدا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیالہ جو تھا وہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ پھر وہ پیالہ جب ان سے برآمد ہوا اور وہ پیالہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ورثاء کے سپرد کر دیا گیا، اور یہ دونوں جو عیسائی تھے پھر یہ بہت شرمندے ہو۔ تو اللہ پاک کی ذات بابرکات نے اس وقت ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا فَإِنْ أُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ إِثْمًا، پھر اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس وصیت کے دونوں گواہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جھوٹا بیان دیا ہے، جھوٹی قسم اٹھائی ہے، امانت کے اندر ہیرا پھیری کی ہے، تو اللہ فرماتا ہے پھر ان گواہوں کو پیچھے ہٹا دیا جائے، فآخران یقومان مقامہما، تو ان دونوں کی جگہ پر پھر ورثاء میں سے دو گواہ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، وہ گواہی دیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ من الذین استحق علیہم، جن کے مال کے اندر ہیرا پھیری کی گئی ہے، جن کا حق ضائع کیا گیا ہے، اولا یعنی فیقسمان باللہ،
پھر میت کے ورثاء میں سے 2 گواہ کھڑے ہو جائیں، وہ کیا نام ہے مال کی فہرست کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ گواہی دیں کہ لشہاداتنا احق من شہاداتہما، کہ ان کی گواہی سے زیادہ معتبر ہماری گواہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ثبوت ہے، تو ہم ان کی گواہی کا توڑ کرتے ہیں۔ یعنی قسم کا توڑ جو ہے وہ قسم سے کیا جاتا ہے، گواہی کا توڑ جھوٹی گواہی کا توڑ جو ہے وہ سچی گواہی سے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری گواہی جو ہے وہ وصیت کے گواہوں میں سے زیادہ ان کی گواہی سے زیادہ ہماری گواہی معتبر ہے۔ وما تدینا، اور ہم سچی گواہی دے رہے ہیں، ہم بارڈر نہیں کراس کر رہے، یعنی ہم حد سے نہیں بڑھ رہے۔ انا اذل من الظالمین، اگر ہم کیا نام ہے حد سے بڑھے تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ذالک ادنا ان یاتوا بالشہادات علی وجہہا، اور یہ طریقہ کار جو ہے وہ بہتر ہے اس بات کے کہ گواہی ایسے دی جائے جیسے گواہی دینے کا حق ہے، یعنی وہ جو وصیت کے گواہ ہیں وہ ایسے گواہی دیں جیسے وصیت کی گواہی دینے کا حق ہے۔ او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا وصیت کے گواہ جو ہے وہ اس بات کا خوف کریں کہ ورثاء کی گواہی کے بعد ہماری گواہی جو ہے کہیں مسترد نہ کر دی جائے، وہ اس بات کا خوف کریں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ غور سے سنتے رہو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو یعنی فاسق قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔